ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ ਆਈ ਏ ਇੱਕ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵਾਈਬ ਲਿਆਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਨਾ ਹੱਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਈ ਏ ਕਿਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਕਿਨੇ ਫੜਾਈ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਰੱਖਿਆ ਏ ਉਂਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਬਰਾਈ ਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसंत पे मैं बात करना चाहूँगा जी, क्योंकि लाहौर में अगर देखा जाए तो लाहौर में बड़े ज़ोर शोर से बसंत मनाई जा रही है। अब इस बसंत के मौके पे कोई गाना ऐसा आपके सामने ज़रूर लेके आना चाहूँगा जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, जो अभी तक गाना रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम वो गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। इब्रारुल हक ने ये गाना बनाया है जनाब, और इब्रारुल हक साहब ने ये गाना क्या बनाया है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, और फॉर द फर्स्ट टाइम वो मेरे शो में आके सुनो टीवी पे जनाब ये गाना सुनाना चाह रहे हैं, वो आपको सुनाऊंगा। और सेकेंडली फिर मैं बात करना चाहूँगा जनाब कि कॉल दी गई थी, क्योंकि आज 8 फरवरी है और बसंत का आज आखिरी दिन है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने आज के दिन ही कॉल दी हुई थी जनाब शटर डाउन की पाकिस्तान में, थ्रू आउट पाकिस्तान में। सो उसके लिए मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ शहरों में, स्पेशली KPK में, बलूचिस्तान में और कराची में, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान और KPK में क्या सिचुएशन है जनाब शटर डाउन की। शटर डाउन कामयाब हुआ, नहीं कामयाब हुआ, आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं तीनों जगहों पे जाऊँगा और जाके वहाँ से एक क्लैरिटी आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। शो के आखिर में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जनाब JUIF की नुमाइंदगी होगी। हाफिज़ हमदुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, और PTI से मेरे साथ मौजूद होंगे अमजद खान नियाज़ी साहब। क्योंकि इन दोनों को साथ मैंने इसलिए रखा है, इनका पैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है जनाब कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो शटर डाउन कॉल दे रही है उसमें वो भी शामिल होंगे। उनकी अपनी भी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उन्होंने उसको पोस्टपोन किया, बाय इवनिंग दी कि रात को 7-8 बजे वो अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करेंगे JUIF वाले, लेकिन दिन को वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जो शटर डाउन कॉल दी थी उसका साथ देंगे। ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। ऑब्वियसली दोनों जनाब इस वक्त गुडी गुडी पिक्चर पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आई विल कम अप विद सम टफ क्वेश्चंस, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन सबसे पहले इब्रारुल हक साहब। इब्रारुल हक साहब, बसंत मनाई जा रही है। बिल्कुल सर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मनाई जा रही है सर बसंत। जिम्मेदारी किस तरह बननी है, गल नहीं समझ आई जिम्मेदारी वाली। मतलब सारे बसंत के जो है ना जी कवायद व ज़वाबित वो पूरे कर रहे हैं, और उसको बड़ी ही एहतियात के साथ, एतमाद के साथ, और बच्चों को सिखा भी रहे हैं ताकि आइंदा ज़िंदगी में ये जो है बड़ी अच्छे अहसन तरीके से बसंत मना सकें। और जितने भी इर्द गिर्द बच्चे हैं वो डोर जो है वो कैसे हाथ कटने से बचाना है, टेपा लाइया सन, और उस तो बाद तलावें डालनी सिखाई हैं सर बच्चों को, और कन्नी देनी सिखाई है, वरना ये जेनजी बच्चे उल्टी गुड्डी पकड़ के कन्नियां दे रहे थे सर, तो बड़ा जुल्म था। ਇਹਦੇ ਬੇਸਿक्स दस रहे हो तुसी, बेसिक हाँ सर, क्योंकि इनको नहीं ना पता बेसिक्स। अच्छा, मैं तो पता ना रहा ना सर। टेपर कल एक बच्चा मेरे पास मेरे को ऊन का पिन्ना लेके आ गया, कहता मुझे पिन्ना मिल गया, पिन्ना मिल गया। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ऊन ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਟਰ ਲੱਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। तो बड़े बड़े लतीफे हो रहे हैं जी। अच्छा 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 बाकी कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। कॉन्सर्ट कितने चल रहे हैं सर? जगह जगह चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, जो 6-7-8 कॉन्सर्ट्स जिहड़े ने कल 2-3 भुगताए ने, और भी जो कॉन्सर्ट्स हैं। अच्छा, तो एक जो वाइब है बसंत की सिंधी एयर, मौसम बड़ा जबरदस्त है, और मेरे ख्याल आइडियल टाइम है। और फिर कल तो हवा भी चल रही थी, कल पतंग भी काफी उड़ी है, परसों थोड़ा सा इशू था। तो लेकिन लाहौरिये जो है ना वो उनका को 1.5 किलो गोश्त बढ़ गया, खून बढ़ गया। अच्छा, गोश्त भी बढ़ी जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, तो क्योंकि उनकी जान है इस तरह की एक्टिविटीज में। लेकिन मैं समझता हूँ फ्रैंकली के पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाना बड़ा जरूरी है, कि हम एक फन लविंग कंट्री हैं। दुनिया भर से लोग आज नहीं तो अगली बसंत पे आएंगे इंशाल्लाह। और हाली भी बड़े लोग आए ने, तू कैलिफोर्निया तू आए ने, बाहरों बड़े लोग आए ने लाहौर।
لیکن اگلی دفعہ تو دیکھیں نا یہ فیسٹیوٹی اللہ کرے ہاں، خیر خیریت سے پوری ہو جائے, اس سے کوئی حادثہ نہ ہو. آمین. تو بڑے پیمانے آپ نے منائی ہے بسنت کے نہیں منائی ویسے کتنے رانا منائی صاحب؟ جی, تسی بلایا نہیں مینوں, میں تو اسلام آباد بیٹھا. اور سر تسی بسنت والے نہیں, تسی تے اتنے لمبے ہو, تسی اجا ہاتھ نال گڈیاں لوکاں دیاں توڑ دے رہو گے. وہ اس لیے ہم نے اوائڈ کیا ہے ادھر, یہ فاؤل نہ کوئی کھیلے آ کے. تو اچھا کوئی آپ کی نا سیاسی سی شکل ہے. نہیں نہیں ویسے تو میں نہیں, ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کے ہیرو بھی آ سکتے ہیں, اور ایک گانے کے لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے اور آپ نے وہ مانی ہوئی بھی ہے. میں بالکل اور منیا وہ ہوا جی, بالکل منیا ہوا. ہاں, ہاں اور وہ بڑا اچھا لگے گا, آپ اس گانے کی ویڈیو میں آئیں گے, ہاں, لوگ بہت انجوائے کریں گے. ڈن آپ ہو تو گیا کریں گے جی, ہی. ڈن ہو گیا سی, ڈن ہو گیا, ڈن ہو گیا, ہاں بالکل جی. ہو گیا. اچھا مینوں کو بسنت تک کوئی تھوڑا جہا گانا تے گنگنا دیو, سنیا تسی بڑے نویں نویں گانے بنائے نے بسنت تے. اور سر جڑا میں گانا سنایا ہی نہیں نا کسی نو, ہاں میں وہ بھی بنا لیا, دسو نا جی, پھر یہ تے اور بڑا وہ زور. ابھی تک بنا نہیں ہے. اچھا وہ پورا میں پورا نہیں ہو سکا. ہاں وہ کہتا ہے اسلام آبادوں آئی ہے ایک جنزی وائب لے آئی ہے, منو بیوروکریٹ جی لگدی ہے, نہ ہسی نہ شرمائی ہے, کدے ہاتھ وچ دیاں ڈوراں نے اینو گڈی کنے پھڑائی ہے, او میں جدوں دا پیچا رکھیا اے اونج تھوڑی جی گھبرائی ہے, ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے, کیمیکل والی اکھیوں سے پیچا لڑائے, ایسی ظالم حسینہ سے اللہ بچائے, کیمیکل والی اکھیوں سے پیچا لڑائے, ایسی ظالم حسینہ سے اللہ بچائے. واہ جی واہ ابرار صاحب, یہ تے جناب اوپننگ دے دیتی گانے دی تسی, کسی نو بھی نہیں سنایا ہے گانا جی, پورا بنایا بھی نہیں ہے تے جناب تسی ساڈے شو تے سنا دیتا ہے. بڑی گل ہے جی, بڑی گل ہے. ابرار الحق صاحب کو آپ نے سن لیا جی. ابرار الحق صاحب تو جناب وہ گانا سنا گئے جو انہوں نے ابھی تک ریلیز ہی نہیں کیا, اور فار دا فرسٹ ٹائم جناب انہوں نے سنو ٹی وی پہ یہ گانا سنا دیا میرے شو میں. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگس شیپ اپ بائی دا اینڈ آف دس ڈے, کیونکہ آج آخری دن ہے بسنت کا. دیکھتے ہیں کیسے بسنت وائنڈ اپ ہوتی ہے جناب. سب خیر خیریت سے ہو جائے تاکہ اگلے سال بھی لوگ بسنت منا سکیں. ایک چھوٹی سی بریک جناب, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جناب یاسر حسین سے, بیورو چیف ہے پشاور کے. ذرا پوچھیں گے کہ ہڑتال کیسی چل رہی ہے, یعنی کہ وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہونا تھا, شٹر ڈاؤن کی کال تھی اور وہ شٹر ڈاؤن کامیاب ہوا نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئٹہ بھی آپ کو لے کے چلیں گے, وہاں پہ بیورو چیف کفایت علی ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے جناب کہ بلوچستان میں کوئٹہ میں شٹر ڈاؤن کی کیا سچویشن ہے. اور اس کے بعد ہم جائیں گے جناب کراچی, شعیب برمی صاحب کے پاس جو کہ بیورو چیف ہیں کراچی کے. سو ان سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. بیورو چیف پشاور جی یاسر حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یاسر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ رانا صاحب, الحمدللہ. واٹ از دا سچویشن لائک ان پشاور جی, اور علاقوں میں کے پی کے میں کیا سچویشن ہے؟ شٹر ڈاؤن ہے نہیں ہے, احتجاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, واٹ از لائک, واٹ از بیسیکلی اٹ رانا لائک؟ صاحب, ایک ہفتے سے تقریباً یہ معاملات جاری تھے 8 فروری احتجاج کے معاملے پر, لیکن تحریک انصاف خود ششوپنج کا شکار تھی کہ احتجاج کس قسم کا کرنا چاہیے. آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ لاسٹ جو تھرسڈے ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریلیاں نکالی جائیں گی اور پرامن احتجاج ہوگا. بیسیکلی جو مطالبات سامنے آئے تھے وہ موٹر ویز کو بند کرنے کے آئے تھے, لیکن اس پر مخالفت بھی جب سامنے آئی تو یہ پلان جو ہے یکسر تبدیل کر دیا گیا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ آج پشاور میں جو ہے اندرون شہر کو بند کروانے کے لیے 2 دن سے سٹرگل جاری تھی, چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ قصہ خوانی, چوکیا گار اور کریم پورا علاقہ جو ہے یہ اندرون شہر میں شمار ہوتا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے حشنگری کا اسپاٹ مقرر کر رکھا تھا 12 بجے کے لیے, اور یہ ریلی جو ہے پھر یہ اندرون شہر سے ہوتی ہوئی پرامن طور پر چوکیا گار پہنچی, اور وہاں پر جنید اکبر سمیت دیگر جو مقررین تھے صوبائی لیول کے یا ضلعی لیول کے, انہوں نے خطاب کیا ہے. بیسیکلی آج کا جو شٹر ڈاؤن کا جو اعلان تھا وہ اس قسم کا جو ہے نہیں عمل اس پر کیا گیا, چونکہ دیکھیں رمضان کی آمد بھی ہے اور دکاندار جو ہے وہ اب دکانیں بند کرنے کے متحمل نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کئی علاقوں کو بند کرنے کی کوشش کروائی, لیکن ویسے ان کو 100% جو ہے کامیابی نصیب نہیں ہوئی. تقریباً 50% ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکانیں جو ہیں وہ بند تھیں, لیکن وہ ایسی دکانیں ہیں جو کہ اتوار کے دن ہوتی ہی بند ہیں. اسی وجہ سے جو ان کا جو اعلان تھا وہ, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوہاٹ, مالاکنڈ ریجن, نوشہرہ, مردان, یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بازار کھلے ہوئے تھے
اور اسی طرح جو ہے وہاں پر بھی کوئی اس قسم کا عمل درآمد نہیں کیا گیا، کیونکہ پلاننگ ان کی جو ہے نا وہ ایک دم سے تبدیل ہونے کے بعد جو ہے تحریک انصاف کی اس پر فوری طور پر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اور ساتھ میں ان کا فوکس صرف اور صرف دارالخلافہ پشاور تھا۔ پشاور میں بھی ہم نے صرف دیکھا اندرون شہر کے کچھ عدد علاقے جو ہیں وہ انہوں نے بند کروائے، جن پر ان کی پہنچ تھی، یا جو صدور ہیں بازاروں کے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ بازار بند تھے، ویسے اثر نہیں تھا۔ بیسیکلی رانا صاحب، اگر میں بتاؤں، اگر ایک ٹائم تھا، آپ کے بھی نوٹس میں ہے، کہ جب تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی تھی جی تو اپنے آپ سے دکانیں بند ہو جاتی تھی، اپنے آپ سے لوگ گھروں سے باہر ہوتے تھے۔ بالکل لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ سچویشن جو ہے 26 نومبر 2024 کے بعد جو ہے مکمل طور پر تبدیل ہوئی ہے۔ اب کارکنان جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، دوسرا ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور قیادت جو ہے وہ ان پر زیادہ فوکس نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں پشاور میں 14 صوبائی حلقے ہیں اور 5 قومی، اس میں صرف اور صرف ایک وزیر ہے، ایک منسٹر ہے، وہ بھی بلدیات کا، مینا خان آفریدی، تو اس کا اپنا جو فوکس ہے وہ بھی اپنے حلقے کی طرف ہے۔ تو آج کا جو احتجاج ہے، جس قسم کا تحریک انصاف کرنا چاہتی تھی ویسا نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ کفایت علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جناب بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے۔ کفایت صاحب، شٹر ڈاؤن کی بات ہوئی جناب کہ آج 8 فروری ہے، شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگی، تو واٹ از دا سچویشن لائک ان کوئٹہ یا بلوچستان میں؟ کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ کوئی ہوئی ہے ہڑتال شال یا نہیں ہوئی ہے؟ آپ کی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جس طرح سے اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے جس طرح سے، اور اس پر گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے دفعہ 144 پہلے ہی نافذ کیا گیا تھا، اور اس ہڑتال کی اس کال سے بھی پہلے گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ چونکہ صوبے میں دفعہ 144 ہے، خاص طور پر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں، تو یہاں پر کسی بھی قسم کے اجتماع یا کسی روڈ بندش کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے 8 فروری سے پہلے بھی کچھ قائدین جو تھے ان کے پکڑ دھکڑ جو ہے اس کا سلسلہ جاری تھا، جن کے حوالے سے یہ میسیجز چلائے جا رہے تھے کہ جی وہ مختلف شاہراہوں کو وہ بند کریں گے، زبردستی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ہم اوور آل سچویشن کی بات کریں تو کوئٹہ میں ہمیں جزوی طور پر اس ہڑتال کو دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ خوفزدہ ہیں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے، اور وہ کسی قسم کا کی جو ہے وہ بدامنی یا اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ یہی وجہ تھی، لیکن کچھ علاقے کوئٹہ کے ایسے تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ کاروبار کھلے ہوئے تھے، لوگوں کی معمولات زندگی وہ جو تھی وہ کون سے بحال ہوئی۔ علاقے تھے کفایت صاحب جہاں پہ کاروبار کھلے ہوئے تھے کوئٹہ کے؟ دیکھیے جو شہر کے مین بازار ہے، جس میں لیاقت بازار ہے، جس میں پرنس روڈ ہے، جس میں میزان چوک ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جزوی طور پر جو ہے وہ ہڑتال رہی۔ کچھ جو تاجر تھے ان کی جانب سے اپنے کاروبار بند کیے رکھے، لیکن کچھ تاجر ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے کاروبار کھلے رکھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا کاروبار چلتا رہے اور وہ کسی قسم کی ہڑتال کا حصہ جو ہے وہ نہ بنے، کیونکہ بہت سے تاجران یہ کہہ رہے تھے کہ اسے کیونکہ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور وہ اس قسم کی کسی سیاسی ایکٹیویٹی کا شکار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتے۔ سریاب روڈ سے ہمیں بہت ساری اطلاعات موصول ہوئی، اس کے علاوہ بروری روڈ سے کہ وہاں پر کاروبار جو ہے وہ کھلے ہیں، معاملات زندگی چل رہی ہے، ایون وہاں پر جو ٹریفک ہے وہ بھی جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور لوگ اس ہڑتال کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتے۔ جہاں تک کوئٹہ سے باہر کی سچویشن ہے تو بہت سے اضلاع میں صوبائی دارالحکومت کی جانب سے اور جو انتظامیہ تھی اس کی جانب سے روڈ بندش کے حوالے سے جو کال دی جا رہی تھی اس کو ناکام کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ موب کی شکل میں یہاں پر آتے ہیں اور شاہراہوں کو بند کرتے ہیں۔ چونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے سختی سے یہ احکامات پہلے ہی دیے گئے تھے کہ بلوچستان کی کسی بھی قومی شاہراہ کو احتجاج یا کسی بھی اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے بند نہیں کیا جا سکے، تو اسی وجہ سے انتظامیہ بھی حرکت میں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی صورت یہ جو قومی شاہراہ ان کی بندش نہ ہو۔ اوکے، آئی ہیو اے کویسچن، مائی کویسچن از کہ اگر میں صرف کوئٹہ کی بات کروں تو اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ کوئٹہ میں جزوی طور پہ ہڑتال ہے، مکمل ہڑتال ہے، یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ سر میں سمجھوں گا کہ کوئٹہ میں جزوی طور پر یہ ہڑتال جو ہے وہ رہی ہے۔ اوکے، تقریباً آدھے سے زیادہ ایسے تاجر تھے کہ جو اپنے کاروبار کھلے رکھے ہوئے تھے، ان کے کاروبار کھلے تھے، اور آدھے ایسے تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس قسم کی کسی جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہو یا کسی قسم کے توڑ پھوڑ کے شکار ہو، تو ان کی جانب سے اپنے کاروبار کو بند کیا گیا تھا۔ تو یہ جزوی طور پر ہڑتال کو کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ اوکے، اور میں کوئٹہ سے باہر کی بات کروں، اگر بلوچستان کی بات کروں، میں ہائی ویز کی بات کروں، اور اسپیشلی 4 جو یہاں پہ ہائی ویز ہیں ان کی بات کروں تو وہ کھلے ہوئے ہیں، بند ہیں، وہ کیسے لیں گے آپ اس کو؟ سر دیکھیے جو ہماری جو سندھ کو ملانے والی جو قومی شاہراہ ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے وہاں پر جو ہے وہ مشکلات ہیں، اور وہ یہ جو صورتحال ہوئی تھی یہاں پر دہشت گردی کی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ قومی شاہراہ پہلے ہی جو ہے وہ آمد و رفت کے حوالے سے اس میں مشکلات تھیں۔ جہاں تک پنجاب والی قومی شاہراہ ہے وہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں تھی، اور وہاں پر اس قسم کی کوئی ایسی جو ہے وہ اطلاعات نہیں موصول ہوئی کہ وہاں پر جو ہے وہ روڈ بند ہو اور وہاں پر مسافروں کو یا کسی قسم کی مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے،
कफायत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ कराची जनाब शोएब बर्नी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब बर्नी साहब से पूछते हैं कि ये जो पहिया जाम या शटर डाउन की जो कॉल दी गई थी पीटीआई की तरफ से, उसके क्या सिचुएशन है इन कराची एंड अदर पार्ट्स ऑफ सिंध जी। बर्मी साहब, क्या सिचुएशन है शटर डाउन की कराची में और सिंध में? अच्छा राना साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोबिलाइजेशन की गई थी, उन्होंने कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में पम्फलेट्स तकसीम करे थे कि पहिया जाम हड़ताल की जाए, मार्केटें बंद की जाएं। तो संडे का दिन है, तो वैसे कराची में आपको पता है कि मार्केटें सुबह के औकात में तो बंद होती हैं, सेकेंड हाफ में बड़ी मार्केट्स जो हैं वो शाम तक खुलती हैं, और कुछ जो बड़े बाजार हैं, जो होलसेल मार्केट हैं, वो संडे को बंद होती हैं। तो आज हमें हड़ताल के हवाले से तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। गो के हलीम आदिल शेख जो पीटीआई सिंध के तर्जुमान है, उनकी जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुई है, हम तक भी जो पहुंची है, कि कराची से लेके कश्मीर तक वो कहते हैं कि हड़ताल जो है कामयाब है, और 8 फरवरी के हवाले से उनका कहना है कि जो पीटीआई की जो हड़ताल थी वो कामयाब है। लेकिन मैं कराची की सड़कों पे निकला हूं, जिस वक्त पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी, मैं गाड़ी चला रहा था, उस वक्त बाहर था, तो उस वक्त भी हमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। कराची में जिस तरह से संडे को जो मार्केट्स खुलती हैं, जो बाजार लगते हैं इतवार के मौके पर, जो खरीदो फरोख्त हो रही होती है, क्योंकि अब रमजानुल मुबारक से भी पहले का मामला है, लोगों को बाजारों में जाना है, खरीदारी करनी है, तो वो सिचुएशन तो दिखाई दे रही है। और यही सूरत हाल अगर मैं अंदरूने सिंध भी आपसे डिस्कस करूं, जिस तरह हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, ताड़काना, दादू, तो वहां भी हड़ताल का कोई असर नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से पीटीआई अपने जलसों में तो लोगों को निकालने में कामयाब हो जाती है बड़ी तादाद में, जिस तरह से अभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए थे, तो कराची में हमने देखा था कि जिस सड़क से वो गुजर रहे थे वो जलसागाह बनती जा रही थी। लेकिन हड़ताल के हवाले से कोई इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया। कराची के किसी भी इलाके में हमने ये नहीं देखा कि कोई जबरदस्ती आज दुकानें वगैरह बंद करवाई गई हों, कहीं कोई मार्केट्स, कोई पेट्रोल पंप्स, कोई ऐसे शॉपिंग सेंटर्स जो खुले हों और उन्हें बंद करवाया गया हो। लेकिन इससे पहले हफ्ता 10 दिन से पीटीआई की, क्योंकि जो सूबाई की आदत है सिंध की, वो मोबिलाइजेशन जरूर करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी कि वो जाके पंफलेट दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें आके बंद ना करवाना पड़े, आप मार्केटें खुद बंद करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हम हड़ताल कर रहे हैं, और जिस तरह से ये 8 फरवरी का मामला है। लेकिन सूबा सिंध में तो बिल्कुल आज हड़ताल का कोई मंजर नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई शटर डाउन हुआ है, ना ही कोई पहिया जाम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सूबा सिंध में तो हड़ताल जो है वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकी है। जी राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जनाब। तो एक क्लैरिटी लेके आना चाह रहे थे अपने व्यूअर्स के लिए जनाब कि हड़ताल कैसी हुई जनाब, शटर डाउन कैसा हुआ है, प्रोटेस्ट कैसी हुई, उस पर हमने आपको क्लैरिटी दी जनाब। पेशावर, कराची और कोयटा से हमने आपको जनाब एक क्लैरिटी आपके सामने रख दी। और अब मैं जाऊंगा जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की तरफ, जिनका ताल्लुक JUIF से है, और अमजद खान नियाजी साहब की तरफ, जो कि पीटीआई से जिनका ताल्लुक है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद है जनाब, और अमजद खान नियाजी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सो पीटीआई और JUI दोनों मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा मैं जानना चाहूँगा जनाब कि आज जो शटर डाउन की कॉल दी गई थी उसका क्या बना। पहले मेरे ख्याल में मैं ज़रा पूछ लूँ नियाजी साहब से। नियाजी साहब, तुसी दस दो की होया शटर डाउन का, पंजाब की सिचुएशन है, KPK की सिचुएशन है, की उत्थे बनया शटर डाउन का, पहले ज़रा पंजाब का दस दो मैनू सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर भाई, आप ये अंदाजा करें कि किसी ने जबरदस्ती ना बाजार बंद कराए हैं, ना दुकानें बंद कराई हैं। उसके बावजूद, मैं पंजाब नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पूरे GB और आज़ाद कश्मीर की बात करूंगा, कि ताजिर हजरात ने रजाकाराना तौर पे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए खुद दुकानें भी बंद की हैं, पहिया जाम हड़ताल भी है। आज आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सड़कों का हाल देखें, जहां पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है। तो उन्होंने ये साबित किया है कि हम जुल्म की इस रात को नहीं मानते, और जो मैंडेट पे डाका डाला गया है वो जुल्म है, बर्बरियत है, हमारे हक के रायदही को जो है वो छीना गया है। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की अवाम जो 2024 8 फरवरी को खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। आप खुद अंदाजा करें कि मेरा एक सवाल है। एक तो आज इतवार है, आज संडे है, नंबर 1। संडे को वैसे ही लोग जो है वो दुकानें बंद रखते हैं, और अगर देखा जाए, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में तो वैसे ही ट्रैफिक जो है बंद होती है, मतलब कम होती है, बहुत ही कम होती है इस्लामाबाद में। और अगर मैं पंजाब की बात करूं और लाहौर की स्पेसिफिकली बात करूं तो वहाँ पे तो बसंत मनाई जा रही है, वहाँ पे तो लोग इंगेज हैं बसंत में। और वैसे भी वो लाहौरी जो है
وہ تو اس وقت بسنت میں انگیج ہوا ہوا ہے. وہ نارمل دکاناں تے وہ کھابے شابے دی دکاناں کھلیاں ہون گیاں, اتنے پنے وک رہے ہون گے, ڈوراں وک رہی ہون گیاں, گڈیاں وک رہی ہون گیاں. باقی تو سارے لوگ ویسے ہی اتوار کو بند رکھتے ہیں دکاناں, تو پھر شٹر ڈاؤن کس طرح ہوئی؟ ٹھیک بات, لیکن گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ دکانیں جو ہے وہ اپنی ایڈمنسٹریشنز کے ذریعے کھلوائیں, اور انہوں نے پچھلے 10-12 دن سے جس طرح زور لگایا, اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا جو ہے وہ 8 فروری کو جو چھینا گیا تھا مینڈیٹ, اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور جناب عمران خان صاحب کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ رضاکارانہ اپیل تھی, اور اس کو جس طریقے کے ساتھ انہوں نے آج سولیڈیرٹی شو کی ہے, حقیقتاً میرے لیے بھی بہت حیران کن ہے, اور میری توقعات سے 100 گنا زیادہ کہ جو ہے وہ رسپانس آیا پاکستان کی عوام نے جو دیا ہے. یقیناً یہ سب کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کو کسی سائڈ پہ آپ لگنا ہوگا. پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی لانی ہوگی. آپ نے دہشت گردی کے خلاف ہو, آپ کی اکانومی ہو, پاکستان کی جمہوریت ہو, آزاد میڈیا ہو, آزاد عدلیہ ہو, اس کے ساتھ آپ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر آپ کی معیشت اور دہشت گردی کے خلاف جو آپ کی جنگ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ قوم چاہتی ہے کہ آگے بڑھا جائے, آگے کی طرف سوچا جائے, کتھارسس کیا جائے, ڈیبیٹ کی جائے. چلیں, دیٹس یور پوائنٹ آف ویو جی, ٹھیک ہے. میں حافظ صاحب سے پوچھوں, حافظ رحمۃ اللہ صاحب, واٹس دا سچویشن لائک ان کوئٹہ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیے, جہاں تک کوئٹہ اور بلوچستان کا تعلق ہے, اور میری معلومات یہ ہے, چونکہ آج 8 فروری ہے, آج شٹر ڈاؤن کا اعلان بھی ہوا تھا اور پایا جام کا بھی. کوئٹہ کے 4 بڑے شاہراہ, کوئٹہ ٹو لورالائی میختر ڈی جے خان, دوسرا شاہراہ ہے کوئٹہ ٹو جوب داناسر ڈی اے خان, تیسرا نمبر ہے کوئٹہ مستونگ کلات خزدار ٹو بیلا کراچی, اور چوتھا شاہراہ ہے کوئٹہ مچ, پھر بولان پہاڑی, آگے سبی, پھر جیکب آباد, سکر وغیرہ. یہ 4 کے 4 شاہراہ بند, اچھا, بالکل بند ہے ٹریفک کے لیے. اور جہاں تک کوئٹہ جو کیپٹل ہے, دارالحکومت ہے, اس میں میری معلومات یہ ہے یقینی طور پر کہ کوئٹہ 99% بلکہ 100% بند ہے, پورا کوئٹہ. اچھا, ہاں, پورا کوئٹہ بالکل سنسان ہے وہاں. بلکہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج اتوار ہے, اتوار کو تو ویسے دکانیں بند ہوتی ہیں جی, لیکن بلوچستان کا معمول یہ ہے, بلوچستان کے دکانداروں کا کاروباری طبقے کا, وہ ہمیشہ دکانیں بند رکھتی ہے جمعے کو. اچھا, اتوار کو ان کو دکانیں کھلی رہتی ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا آج ان کی دکانیں انہوں نے بند رکھی ہیں, جو ان کا بند رکھنا معمول نہیں تھا. بلکہ معمول جمعہ کو وہ بند رکھتے ہیں, جمعے کی نماز, جمعے کی اپنی مصروفیات, ایک الگ معاشرہ ہے وہاں کا. جی, ٹھیک. تو لہٰذا میں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب کوئٹہ بھی مکمل بند اور تمام جتنے بھی شاہراہیں ہیں بڑے وہ بھی بند, تو لہٰذا شٹر ڈاؤن بھی ہے اور پایا جام بھی ہے, اور 100% کامیاب ہے. اس میں صرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علاوہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اس شٹر ڈاؤن اور پایا جام کے جو ہڑتال تھا اس کو سپورٹ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے 2 دن پہلے مولانا صاحب نے اعلان کیا تھا, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج پورے بلوچستان میں, بالخصوص کوئٹہ میں, بالخصوص ریڈ زون میں, اگرچہ وہاں کوئی دکان مکان نہیں ہے, لیکن سیکریٹریٹ تو آج چھٹی ہے, اتوار ہے, لیکن کوئٹہ جو ریڈ زون کے ارد گرد 6, 7, 8, 9 کلومیٹر کا شہر ہے, وہ کوئٹہ بند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بلوچستان میں فارم 47 کی حکومت نہیں, نہ ان کی کوئی رٹ نظر آ رہی ہے. وہاں فارم 45 کی رٹ اور ان کے کہنے پر پوری دکانیں, پوری شاہراہیں اور پورا صوبہ بند ہے. ایک سوال ہے مولانا صاحب, جی, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جناب کہ وہ اس شٹر ڈاؤن میں اور اس پہیا جام میں واٹ ایور یو کال اٹ, اس میں جناب پارٹیسپیٹ کریں گے, تو وہ پارٹیسپیشن مولانا صاحب کی صرف بلوچستان کی حد تک ہے یا وہ دوسرے صوبوں میں بھی ہے؟ نہیں, مطلب اب تحریک تحفظ عین پاکستان نے تو پورے ملک میں کیا تھا نا. نہیں, مولانا صاحب کی سپورٹ, مولانا صاحب کی سپورٹ پورے ملک کے لیے ہے. پورے ملک کے لیے ہے. میں اس لیے دیگر صوبوں میں نہیں گیا کیونکہ کراچی, سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا اس کا صورتحال مجھے معلوم نہیں ہے. جی, اس کی صورتحال ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں نے اس لیے فوکس بلوچستان پہ رکھا. جی, ٹھیک ہے, لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں مولانا صاحب کہ جو صورتحال ہے جیسے سندھ کی ہے, کراچی کی ہے, پنجاب کی ہے فار دیٹ میٹر,
that is a bit different. اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اپنے نمائندے سے پتہ کیا ہوگا، لیکن جہاں تک میری رسائی ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان ٹوٹلی بند ہے، ٹھیک، شٹر ڈاؤن بھی ہے، پیا جام بھی ہے، وہاں حکومت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ حکومت کی کوئی رٹ قائم ہے، حالانکہ حکومت اس کے باوجود کوشش کر رہی ہے کہ دکانیں بھی کھلی رہے اور شارع بھی بند نہ ہوں، یہ کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ عوام، پبلک، تاجر برادری، دکاندار، عام لوگ یہ حکومت اور حکومتی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے، البتہ اگر ہے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ اتنی سڈن چینج آف ہارٹس کیوں ہو گیا؟ مولانا صاحب کیسے راضی ہو گئے؟ تحفظ آئین کی وجہ سے، اکزئی صاحب کی وجہ سے، علامہ صاحب کی وجہ سے، یا عمران خان کی وجہ سے کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے شٹر ڈاؤن میں؟ یہ کیا ہوا کیا؟ دیکھیے رانا صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی جی، مولانا صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ ایک تو پارٹی کا فیصلہ تھا۔ مولانا صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو ہم پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے، لیکن یوم سیاہ منانے کا طریقہ کار اور حکمت عملی کیا ہوگی، تو اس کا فیصلہ یہ تھا کہ مظاہرے ہوں گے، جلوس ہوں گے، دھرنے ہوں گے، تو اس میں پیا بھی چلے گی نا، پیا بھی چلے گی، لوگ بھی ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب چونکہ اپوزیشن جماعتوں نے تحریک تحفظ آئین کی پلیٹ فارم سے ایک پیا جام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، اور مولانا نے ادھر یہ اعلان کیا ہے، یہ ہماری جو ہڑتال ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ مولانا صاحب اس کو سبوتاژ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف جب شٹر ڈاؤن بھی ہے، پیا جام بھی ہے، تو جب ہمارے جلوس ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، تو کم سے کم گاڑی کا پیا تو چلے گی، تو اس لیے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی وفد محمود خان صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس آئے، جس میں پی ٹی آئی کی وفد بھی شامل تھی، اسد قیصر وغیرہ۔ انہوں نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ کا یوم سیاہ، اس میں مظاہرے، دھرنے اور پیا چلے گی اس میں، اور دوسری طرف سے ہمارے شٹر ڈاؤن اور پیا جام، ایک تضاد سی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور ہم ہے ایک اپوزیشن، یعنی آپ بھی اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت سے پارلیمنٹ کے اندر، اور ہم بھی اپوزیشن ہیں، تو جب اپوزیشن تقسیم ہو، ڈیوائڈ ہو، تو اس کا فائدہ حکومت کو پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ درخواست کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو منسوخ کر دیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یوم سیاہ تو رہے گی، لیکن یوم سیاہ کے طور پر آپ کو سپورٹ ہم کریں گے، جہاں تک ہماری ریلیاں ہوگی، ہمارے مظاہرے ہوں گے، ہمارے جلوس ہوں گے، اس کو ہم کینسل کریں گے۔ ہاں، وہ جو ہمارے ایک گیدرنگ ہوگی سیمینار اور کانفرنس کے ذریعے جو مغرب کے بعد ہم نے منعقد کیا، وہ رہے گی، جیسے کہ پنڈی میں مولانا صاحب کا ایک پروگرام ہے، وہ مغرب کے بعد ہے، مطلب آپ سمجھیے کہ 6 اور 7 بجے کے بعد ہے، تو اس وقت تک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، تو وہاں ہماری ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی۔ باقی پوری سپورٹ جمعیت علماء اسلام نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے، اس لیے کہ اب یہ ثابت ہو جائے، یہ میسج جائے کہ اپوزیشن ایک پیشور ہے۔ اوکے، فیئر انف۔ نیائی صاحب، سڈن چینج آف ہارٹس، مولانا صاحب آپ کے ساتھ، تحفظ آئین کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، ایک پیج پہ آ کے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چاہے پی ٹی آئی ہو، آپ تحفظ آئین کا حصہ ہیں، مولانا صاحب بھی آ جائے، اٹس بلڈنگ اپ، بٹ دا پوائنٹ از کہ واٹ آر دا آبجیکٹیوز، اس میں آبجیکٹیوز کیا اچیو کریں گے آپ؟ آبجیکٹیوز کیا اچیو ہوں گے آپ؟ کیا آبجیکٹیو بڑا صاف ہے۔ نہیں صاحب، ایک منٹ سر، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس سارے ایکٹ سے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس ایکٹ سے، یا اپوزیشن کے اس ایکٹ سے، آبجیکٹیوز کیا اچیو کیا ہوں گے؟ ول دا گورنمنٹس کم ٹو دا پریشر، اور کوئی مطلب کہ آپ فورسی کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بریک تھرو مل جائے گا، یا واٹ ایگزیکٹلی آر یو لوکنگ ایٹ جی نیائی صاحب؟ مبشر، ہمیشہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے، جو سڑکوں پہ آنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت عوام کیا چاہ رہی ہے، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ عوام بھی ہے۔ سر وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا، وہ تو بڑا آبویس ہے، اب وہ تو آبجیکٹیو جو آپ لوگوں کا ہے وہ آبویس ہو گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو کیا بریک تھرو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بریک تھرو یہ ہے کہ دیکھیں، سمجھنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی چاہتے ہیں، آزاد عدلیہ چاہتے ہیں،
سپرمیسی آف لا چاہتے ہیں اور آزاد میڈیا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو یا تو دیکھیں فریش الیکشن ہونے چاہیے، کیوں اب ٹائم اتنا زیادہ گزر گیا کہ آپ کہیں کہ جی اس کو انڈو کر کے ویسا کریں، ممکن میں بھی نہ رہے ایسا، تو اس کے لیے فریش الیکشن ہو جائے۔ سپوزٹلی پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو 70 پلس مائنس سیٹیں ہیں، پتہ چلے جناب کہ اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے اور اس میں جناب وہ سیٹیں یہی نمبرز مینٹین نہ کر سکے سپوزٹلی، تو پھر اس الیکشن کو بھی آپ نل اینڈ وائڈ کر دیں گے، یا واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ اس سے پہلے آپ کو ماڈس اپرینڈی کیوں نہیں ایوالو مبشر، کرتے؟ اگر میری بات سن لیں نا، اگر تو الیکشن ٹرانسپیرنٹ اور فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں، یقیناً عوام کس کو منتخب کرتی ہے یہ تو لیکن پاکستان کی عوام نیاز صاحب لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے لیے بات ماڈس سن لیں نا، اپرینڈی، آپ میری گزارش تو سنیں نا، ماڈس اپرینڈی تو آپ لوگ بنائیں نا، آپ الیکشن سے پہلے کوئی طریقہ کار ایسا بنائیں نا کہ جس پہ اس کے آپ لیے لوگ ورکنگ ہو رہی ہے نا، اس کے لیے اس پہ کیا ورکنگ ہے ورکنگ نا ہو رہی ہمارے ہے پاس۔ وہ بتائیں نا سر۔ دیکھیں اس کے لیے ورکنگ یہی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بامقصد ڈائلاگ ہوتے ہیں، بامقصد آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے، تو اس کے لیے ٹیو آرز ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے کرائے جائیں اور پاکستان کے حقیقی نمائندے جو ہے وہ ایک ساورن پارلیمنٹ وجود میں آ سکے، جس سے آپ کی معیشت کو، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لیکن نیائی صاحب وہ لے کے چلے۔ what are those TORs وہ آپ کائنڈلی شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ کو وقت کے ساتھ مل جائیں گے مبشر بھائی۔ نہیں ایڈی کیڑی سیکرٹ گل ہے جڑی وقت کے ساتھ مل جائے گی نیائی مطلب صاحب؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی جب چیزیں ٹیبل پہ آتی ہیں تو تبھی کچھ چیزیں کوئی آئیڈیا دے دے، کوئی ویگ ہمیں آئیڈیا دے دے تاکہ ہم ایجوکیٹ ہو میں جائیں۔ نے یہی بتایا کہ اس کے لیے ہماری جو تھنک ٹینک ہے یا ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے کافی سارے پوائنٹس رکھے ہیں، جب ڈائلاگ کی بات آئے گی یا آگے بڑھنے کی بات آئے گی تو یقیناً وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس میں ہم نے کوئی NRO نہیں مانگا، ہم نے آگے بڑھنے کا راستہ بھی رکھا ہے اور اس ملک کو اور قوم کو آگے بڑھنے کا راستہ بھی رکھا ہے۔ دیکھیں آج بھی اگر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو آپ کی معیشت نہیں ٹھیک ہو رہی۔ اگر قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں آتی دہشت گردی کے خلاف، آپ جنگ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ نہیں لڑ اچھا سکتے۔ نیائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی نہیں نیائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی NRO نہیں مانگا، سو NRO مانگا۔ اچھا چلے، تو NRO کی بات کہاں سے آگے کہ آپ کیوں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگ سمجھیں گے؟ میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ مبشر بھائی کہ کوئی بھی عدالتوں سے فیصلے ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں، آزاد ذہن کے ساتھ ہوں، جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم فیئر اینڈ فری جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ چیزیں چاہتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں جو فیصلے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے بہتری لائیں گے۔ اور اسی اگر آپ کا اداروں پہ یقین، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اداروں پہ ہمارا یقین رہنا چاہیے تاکہ پاکستان ایک مضبوط جمہوریت کے طور پہ آگے بڑھے۔ اچھا چلے، مطلب یو آر لوکنگ فار ارلی الیکشنز ون، ٹھیک ہے، یہ تو آبویس ہو گیا، یہ تو بات ٹھیک ہوگی نا، یہ اس پہ میں انپوٹ لے لوں JUI کی، یہ بات اس سے اگری کرتے ہیں نیائی صاحب؟ آپ لے ارلی الیکشن کی طرف تو آپ یو آر لوکنگ فار ارلی الیکشنز نا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ شیئر نہیں کر رہے، وہ وقت کے ساتھ کریں گے نا۔ اچھا چل، سو آر یو آلسو لوکنگ فار ارلی الیکشنز؟ حافظ صاحب ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس آپ ان کے ساتھ ملیں گے؟ دیکھیے میں بات کر لوں، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے جیسے 8 فروری 24 کا الیکشن ہوا، ایک ہفتے کے اندر جمعیت علماء اسلام نے اپنا بیانیہ قوم کے سامنے رکھا، جو آج بھی جمعیت علماء اسلام اسی پر قائم ہے۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ تھی جمعیت علماء اسلام کی کہ اس الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یعنی اس کی نتائج کو جو 8 فروری کا ہے۔ نمبر 2، اس کے خلاف ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اس کے خلاف احتجاج کریں گے موقع بموقع۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں الیکشن چاہتے ہیں، آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ الیکشن نہیں تھا، آکشن تھا، ہم احتجاج پر ہیں آج بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ارلی الیکشن چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو، کیونکہ اگر آپ نے ملک کو دلدل سے نکالنا ہے، معاشی بحران کی دلدل سے، سیکورٹی بحران کی دلدل سے، سیاسی بحران کی دلدل سے، آئینی بحران کی دلدل سے، جمہوری بحران کی دلدل سے، پارلیمانی بحران کی دلدل سے، عدالتی بحران کی دلدل سے، اگر آپ نے ملک کو نکالنا ہے یہاں سے، تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں سیاسی سٹیبلٹی ہو، اور سیاسی سٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہو، اور صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے ایک ہی فارمولہ کافی ہے۔ آپ نے ناظر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ورک کیا، انہوں نے کہا ہم ورک کریں گے یا ہم ورک کر چکے ہیں، ایک ہی نقطہ،
الیکشن. اچھا کوئی مجھے یہ بتائیں نا کہ جس طریقے سے الیکشن ہوتے آئے ہیں، میں نیائی صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا، آپ سے بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گا، جس طریقے سے الیکشن ہوتے آئے ہیں اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے اس پہ ہی آبجیکشن ہوتی ہے نا، آبجیکشن تو اسی پہ ہوتی ہے نا، کیوں حافظ صاحب؟ یہی ہوتا ہے نا کہ آبجیکشن ہو جاتی ہے جناب کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا، اور اس کے بعد ریزلٹس کوئی مانتا نہیں ہے، جیسے ابھی بھی آپ لوگ نہیں مان رہے، نیائی صاحب بھی نہیں مان رہے، آپ بھی نہیں مان رہے. سو وہ جو طریقہ کار ہے اس کو کون چینج کرے گا؟ آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے نا، تو وہ چینج کیوں نہیں کرتے؟ یا وہ چینج اگر کر رہے ہیں تو اس میں طریقہ کار کو چینج کیسے کرنا ہے؟ کیا اس میں کوئی 1 2 3 4 چیزیں کیا میں ہیں؟ کہہ رہا ہوں صاحب، بات یہ ہے طریقہ کار بالکل واضح ہے، جی کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا چینج کرنے کی طریقہ کار بالکل واضح ہے، لیکن اس طریقے کے مطابق الیکشن کا انعقاد کرانا، مثلا 8 فروری کا الیکشن ہوا، 8 فروری کا فارم 47 نے جنم لیا اسے، جولائی 18 کا الیکشن ہوا، وہاں سے RTS نے جنم لیا. ٹھیک. تو آپ RTS بند کر دیں. یہ RTS کا جو سلسلہ ہے آپ نے جو بند کیا، کیوں بند کیا؟ اس کے ذریعے آپ نے ATS بند کیا، اس کے ذریعے جس کو جتوانا تھا، جس کو مسلط کرنا تھا، جس کو حکومت دینی تھی، آپ نے دے دیا. آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ربڑ سٹمپ ہے. اس کو یہ ہم نہیں چاہتے ہیں. اچھا چلے نیائی صاحب آپ مجھے ذرا ان پٹ دیجیے گا. آپ نے کہا جی کہ آپ کے پاس جو آپ کے مائنڈ میں جو چیز ہے وہ کوئی NRO نہیں ہے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا. سو بالکل میں نے واضح کیا ہے. جی ٹھیک ہے. جو NRO اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں ارلی الیکشنز ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ارلی الیکشنز ہیں، حافظ صاحب کے ذہن میں بھی ارلی الیکشنز ہیں. یو پیپل آر لوکنگ فار ارلی الیکشنز. ٹھیک ہے. اب NRO نہیں ہے آپ کے ذہن میں تو دیٹ مینس کہ یو گائز آر ناٹ لوکنگ فار دا ریلیز آف عمران خان. یہ کلیئر ہوگی بات؟ یہ آپ نہیں مان رہے؟ ریلیز میری بات سن لیں نا. جی. عمران خان کے ہم کیا کہتے ہیں، خان صاحب خود کیا کہتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے NR ہونی چاہیے، آپ میرے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں سنیں. اچھا جی ٹھیک اور ہے. میرا فیصلہ جو ہے عدالتیں کریں. تو میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں NRO نہیں چاہیے. اچھا جی. میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں. تو الحمدللہ آپ کو خان صاحب باہر آتے نظر آئیں گے، کیونکہ خان صاحب پہ کیسز ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. سڑک پہ کھڑے ہونے کا کیس بنا دیے گئے، خان صاحب کی تقریر پہ کیس بنا دیے گئے، اور کیس کیا ہے؟ باقی توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 ایک ہی ہے، اس کے اوپر آلریڈی توشہ 1 پہ جو ہے وہ آلریڈی ہائی کورٹ جو ہے ان کی بری کر چکی ہے. اس کے لیے تو صرف اپیل ہے. توشہ خانہ 2 میں سزا دی گئی، اور کیا کیسز ہے؟ کچھ بھی نہیں باقی. تو ٹھیک ہے. نیائی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. جی حافظ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. I'll have to wind up over here جی. I'm running out of time. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.